ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अभी लेटेस्ट मिर्जा जेलवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नया बयान दिया और उसमें यहाँ तक कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मत पर एहसान नहीं कि नबी ने खुदा का तारुफ करवाया। मिर्जा जेलवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसिन उम्मत होने का इनकार किया और नऊज़ बिल्लाह ताला ये बात कह के मिर्जा जेलवी ने एक बहुत बड़ी जसारत का इर्तिकाब किया है। यकीनन कुरान और सुन्नत के, इस्लाम के यकसर खिलाफ मिर्जा जेलवी की ये स्टेटमेंट है और मिर्जा जेलवी पर शरई तौर पर इस पर तौबा मिर्जा जेलवी पर फर्ज है कि मिर्जा अपने इस बयान से तौबा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मोहसिन होने का मिर्जा जेलवी ने इनकार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का झूठा इल्ज़ाम और रिप्लाई टू मुफ्ती राशिद रज़वी। तो इस वीडियो में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का जो झूठा इल्ज़ाम है उसके बारे में जो अली मिर्ज़ा ने बयान दिया है और भी मुफ्ती राशिद रज़वी जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में कुछ बोला है। तो ये वीडियो जो है आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर है एहसान है नहीं है ऐसा कहना है और ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह क्या मामला रखेंगे ऐसे बोलने वाले का। तो अल्लाह हम सबको ये सब गुनाह से बचाए और अल्लाह के रसूल पर हमें ईमान रखना है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाना है। आमीन सुम्मे आमीन। वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी इन्होंने बात, वो बात ही कुछ और थी। मैंने बताया था कि कुरान पाक में जो आयत है ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उन पे आयात तिलावत करते हैं, उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, उनका तज़किया करते हैं। इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। तो मैंने उसमें ये बताया था कि यहाँ पे लोग उलट बात करते हैं। जिस तरह शेख अहमद सरंदी, जिसे ये लोग मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहते हैं, वो ये कहता था कि मैं अल्लाह को इसलिए मानता हूँ कि वो रसूलुल्लाह का परवरदिगार है। ये उल्टी गंगा चलाते थे। तो मैंने उससे कहा था कि रसूलुल्लाह का एहसान नहीं कि अल्लाह का तारुफ करवाया, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने रसूलुल्लाह के जरिए हमें अपना तारुफ करवाया। इसको स्पोर्टिव वो जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि सारी नेमतें उसने तुम्हें दी हैं, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने अकीदा दुरुस्त किया कि हर चीज अल्लाह के रेफरेंस है, और मेरे अहलुल बैत से इसलिए मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। तो यहाँ ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हो रहा था। हम तो रसूलुल्लाह की तो हस्ती बहुत बड़ी है, हम तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को भी समझते हैं कि उन्होंने उम्मत के ऊपर एहसान किया कि नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को जमा किया। खुलफाए राशिदीन का उम्मत के ऊपर एहसान है, सहाबा इकराम का, अहलुल बैत का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन हैं। वो बात कुछ और डिस्कस हो रही थी कि अल्टीमेटली इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए, बजाय कि आप इधर से स्टार्ट करते हैं और रसूलुल्लाह को अल्लाह के मुकाबले पे लाके खड़ा करते हैं। तो जिस मुफ्ती ने ये जरील हरकत की थी उसे पता था, लेकिन वो चूंकि आपको पता है इनका एक मिजाज है कि इसके जरिए ये अवामुन नास में किसी को गुस्ताख साबित करने की कोशिश करते हैं। तो देखें उसकी मट्टी पलीद हो रही है, लोगों ने मेरी वीडियोस लगा दी हैं। ये मेरी जो वीडियो है कुरान क्लास से उन्होंने निकाली है, और वो कुरान क्लास ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 साल पुरानी है। जबकि इस रबीउल अव्वल में मेरी जो स्पेशल नशिस्त रिकॉर्ड हुई है उसमें मैंने जो 12 आयात रसूलुल्लाह की शान में पेश की हैं, उसमें आखिरी आयत यही है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और उसका स्टार्ट ही मैंने इससे किया है कि जो रसूलुल्लाह का उम्मत पर एहसान है, अल्लाह ताला ने उम्मत पे वाजिब किया है कि उनके ऊपर दुरूद पड़े। जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का एहसान है इस उम्मत के ऊपर, उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने उम्मत के ऊपर एक चीज फर्ज कर दी है। सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56,
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، السلام علیک ایھا النبی، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ اور بخاری کے تو الفاظ ہیں ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو پھر نبی اسلام نے یہ درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اس کا جو پہلا حصہ یہ بھی پرفیکٹ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری ٹھہرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، دعائے سلامتی کرنی ہے، اگرچہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور درود شریف کے فضائل میں تو میری پوری مجلس ہے 5 گھنٹے کی، آپ وہ دیکھ لیں، درود شریف سے متعلق 50 کوسچنز وہاں پہ تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ بہرحال اس آیت میں امت کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جس نبی کا یہ آپ پر احسان ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کی ہدایت کا، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں ہماری نماز اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم نماز میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، آگے پیچھے بھی، مسجد میں جاتے وقت بھی درود شریف ہے، اور درود شریف کو اپنا حرز جاں بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ۔ باقی نبی اسلام کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اذان کے اندر یا نماز میں، تو ساتھ رسول اللہ کا بھی نام مبارک ذکر ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اس وقت نبی اسلام کی جو زندگی ہے اللہ کی جنت میں، وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں، اور آپ کی قیامت کے دن کی زندگی اس برزخ کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ ہر لمحے درود شریف جو اللہ بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو نبی اسلام کی تو شان ہر وقت بلند ہو رہی ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کہتا، اللہ تو خود شان بلند کر دیتا ہے۔ یہ تو فرشتے یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمتیں کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے۔ اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے نبی وہ دن بھی آنے والا ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن۔ ہاں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ ہمارے محبوب کو سلام کہو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو، تو نبی اسلام نے کہا میری امت میری امت، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ انہیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو قیامت والے دن رسوا نہیں کریں۔ حالانکہ بریلوی دیوبندی جو حنفی ہے نا، ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی درود شریف کے بغیر، ان کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ تو ان کا کیا لینا دینا، یہ تو بابوں کے پجاری، بابوں کے ماننے والے، یہ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کا احسان ہے۔ اور جن لوگوں نے انڈیا کے 2 شہروں کے اوپر اپنے آپ کو بانٹ لیا، جنہوں نے امتیوں کے نام کے اوپر فرقے بنائے، جن لوگوں نے امتیوں کے نام کے اوپر 400 سال تک خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے ڈالے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، جس میں اماموں کا تو قصور نہیں لیکن ان کا تو قصور ہے، ان کے ماننے والوں کا، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ احسان کس کا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن بابوں کے ساتھ تم دین کو منسوب کر رہے ہو، ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت تمہیں سکھائی نہیں، انہوں نے اپنی ذاتی تعلیمات تمہیں بتائی ہیں۔ تو اس چنگل سے باہر نکلو، پھر دیکھیں اس جھوٹے شخص کی مٹی پلید اللہ تعالیٰ نے کی، تو ہمارے کئی بھائیوں نے پھر میری وہ ویڈیو چلا کے اس کو جواب دے دیا، اور سب سے بیسٹ جواب وہی ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے میمز کا چینل بنایا ہوا ہے لو سامبو کے نام سے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دیا۔ بلکہ یہ اکثر مفتی تو قابل ہی اس کے ہیں کہ انہیں میمز کے ذریعے جواب دیا جائے، کیونکہ بیچارے علمی گفتگو تو کرتے نہیں ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یعنی جملوں کو اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ قرآن حکیم سے اللہ تعالیٰ کے کلپ کاٹنے شروع کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن حکیم میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب کوئی اللہ کا یہ کلپ کاٹے گا کہ نبی علیہ السلام تو ہدایت ہی نہیں دیتے، اس جو قبروں کے پجاری مفتی نے تو یہی کرنا تھا، اس نے اللہ کا کلپ کاٹنا تھا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہدایت نہیں دیتے۔ بھئی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، رسول اللہ اس کی قسمت نہیں بدل سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس سے اس نے ہدایت دینی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف نہیں بلاتے،
کیونکہ دوسری جگہ سورہ شورا میں آیا، یہ سورہ قصص کی آیت میں نے پڑھی تھی، سورہ شورا میں آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ تو یہ دونوں آیات بیک بیک ٹکرا رہی ہیں، لیکن دونوں آیات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف رہنمائی تو کر سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کاٹے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب پھر یہ کہیں گے جی یہ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے نبی گمراہی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہدایت تو نہیں دیتے۔ ان بیچاروں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ انہیں پتہ کہ آیات میں تطبیق کیسے ہوتی ہے، یہ کلپس ہی کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی انہوں نے کلپ کاٹنے تھے اور کاٹے ہیں انہوں نے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کلپ اس طرح کاٹے کہ انہوں نے وہ عقائد بتائے ہیں امت کو جو کہ قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو اللہ کی، اس میں سے المدد یا نماز، المدد یا صبر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ تو دیکھیں میں نے پھر بتایا کہ بھئی اس کے ساتھ لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نماز اور صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، نہ کہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے کہ ان کو پکارنا شروع کر دینا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس آیت کو نا مرے ہوئے بابوں سے پکارنے کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ اگر ان کا یہ علمی لیول ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان کے بڑے بھی کوئی شاہ نہیں ہے، نہ علمی طور پہ نہ عقلی طور پہ، بیسک جو ایک جسے کہتے ہیں نا کامن سینس، اس سے بھی محروم تھے۔ اور ان کی مٹی پلید کرواتے ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے مفتی، جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ شکر ہے کہ ہمارے ذریعے ان کو اب سمجھ آئی، تو اب انکار کر رہے ہیں، لیکن اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی کہ اس وقت جو سبحان اللہ پڑھا تھا اس کفر پہ اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ اس ٹائم تو اس کا نکاح شاید نہیں ہوا ہوتا، اگر نکاح ہوا ہے تو اس کو تجدید نکاح کرنی ہوگی۔ اور وہ دیکھیں وہ استاد جس کے پاس یہ پڑھتا رہا وہ اسے حرام موت مارنے لگا تھا، اور باباؤں کے بابا، استادوں کے استاد، الحمدللہ انہوں نے ہدایت دے دی، اللہ نے دی ان کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ایک بابا جی انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ جو جیلم اکیڈمی میں، جہاں داتا دربار سے بھی لوگ آتے ہیں، میرے پاس آگے لوگ مجھے بتاتے ہیں ہم جی داتا دربار والی گلی میں سے آئے ہیں آپ کے پاس، ہم پہلے ادھر پوجا کرتے تھے، آپ دیکھیں رسول اللہ کی نسبت سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قبر پرستی سے نکال کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، سچی توحید کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو باباؤں کے بابا تو وہ ہے کہ جہاں پہ باباؤں کے مزارات ہیں وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ سب کچھ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تکبر کے طور پہ نہیں، کیونکہ نہ میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی پیری مریدی کا نظام، نہ میں نے کوئی مدرسہ بنایا، چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھے، ٹھیک ہے، تو ہم سے تو کوئی گلہ اس حوالے سے کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی نیکسٹ۔